जनरल अनिल चौहान की कुछ दिन पहले की, जिसमें उसने चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अमर्जिंग अलायंस पे शक व शुबहात का इजहार किया है। बल्कि ना सिर्फ शक व शुबहात बल्कि इंडियन सिक्योरिटी के लिए इसे एक ख़तरे के तौर पर बयान किया है। एक उसने चाइना पे इल्ज़ाम लगाया कि चाइना बैक पे रह के पाकिस्तान की मुकम्मल इमदाद कर रहा था जंग में। उसने तुर्की पे भी उंगली उठाई कि तुर्की जो है वो भी पाकिस्तान की इमदाद कर रहा था। तो हमें साफ नज़र आता है कि ये 2 महीने के बाद इस तरह के बयानात यके बाद दीगरे देने का मकसद क्या है। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की कुछ दिन पहले की दी गई स्टेटमेंट, जिसमें उसने चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अमर्जिंग अलायंस पे शक व शुबहात का इजहार किया है। बल्कि ना सिर्फ शक व शुबहात बल्कि इंडियन सिक्योरिटी के लिए इसे एक ख़तरे के तौर पर बयान किया है। इस बयान को अगर आप पिछले हफ्ते इंडियन डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल सिंह के उस बयान के साथ मिला के देखें, जिसमें उसने ये कहा कि मई के कन्फ्लिक्ट में इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा था, फ्रंट पे पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ 2 और ताकतें भी थी जिनका इंडिया को मुकाबला करना पड़ रहा था। एक उसने चाइना पे इल्ज़ाम लगाया कि चाइना बैक पे रह के पाकिस्तान की मुकम्मल इमदाद कर रहा था जंग में, रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। और साथ ही उसने तुर्की पे भी उंगली उठाई कि तुर्की जो है वो भी पाकिस्तान की इमदाद कर रहा था ड्रोन्स देकर, और अपना जो वारशिप है नेवल वारशिप उसको कराची भिजवाकर उसने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान ही किया है। तो उसने बेसिकली इन दोनों ने इस जंग को इस तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जंग हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ ताकतों से मिलकर लड़ी है। एक्चुअली अगर इसका गहराई में जायजा लें तो हमें साफ नजर आता है कि ये 2 महीने के बाद इस तरह के बयानात यके बाद दीगरे देने का मकसद क्या है। वजह यह है कि मई के कन्फ्लिक्ट में भारत को इंतहाई हजीमत उठानी पड़ी। उसके जो 7 मई के लॉसेस हुए हैं, दुनिया में यकीन नहीं किया जा रहा। इंडिया जो खित्ते की एक ताकत गिनी जाती थी, जो पाकिस्तान के मुकाबले में 3 से 4 गुना बड़ी फौज समझी जाती थी, जिसको चाइना का काउंटरवेट के तौर पर बस तैयार कर रहा था, वो एक छोटी सी फौज से शिकस्त खाने मजबूर हुई और 10 तारीख को 2 घंटे की मार के बाद हाथ खड़े कर दिए और अमेरिका और दूसरे दोस्तों से दरखास्त की कि जी पाकिस्तान से कैसे सीज फायर कर ले। एक्चुअली ये वो हजीमत है जिसका वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर मुकाबला नहीं कर पा रहे। उस हजीमत को कम करने के लिए 2 महीने के बाद इन्होंने पाकिस्तान के साथ चाइना और टर्की के खड़े होने का नया बयाना घड़ा। नए एक्सक्यूज या बहाने तलाश रहे हैं ताकि बताएं कि हम पाकिस्तान से नहीं हारे बल्कि हम तो 3-4 ताकतों के इत्तेहाद से हारे हैं। ये बयानिया जो है ये एक प्रोफेशनल आर्मी जो हकायक पे अपने ऑपरेशन को डीब्रीफिंग करती है उसके म्यार के मुताबिक नहीं है। वजह यह है कि इंडिया मुकम्मल तौर पर समझ रहा है कि वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि अपने ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम करे या रिन्यू करे, और साथ ही उसको ये भी एहसास हो रहा है कि वो दुनिया में बिलअमूम और खित्ते में बिलखसूस वो तन्हा होता जा रहा है। इसलिए वो एक नए बयानी की तलाश में है, क्योंकि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो
اور خطے کا جو ریجنل آرڈر ہے، یہ دونوں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس تبدیلی میں انڈیا اپنے لیے ایک نئی پوزیشن تلاش کر رہا ہے، جس میں اس کو ایک نئے دشمن چائنا، ترکی اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک اتحاد دکھا کر وہ دنیا سے امداد یا اس خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے لیے کچھ اتحادی ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ میرا تھیسس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سٹیٹمنٹیں اسی لیے دی گئی ہیں۔ اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیسیکلی انڈیا کی ساری یہ پالیسی جو اسپیشلی پچھلے 10-15 سال سے بی جے پی اور آر ایس ایس اڈاپٹ کر رہی ہے، وہ خطے میں اکھنڈ بھارت کو قائم کرنے کے لیے یا اس کو لانے کے ریوائیو کرنے کے لیے کوششیں ہیں، اور ان کا جو اکھنڈ بھارت کا مشن ہے اچیو کرنے کا، وہ ان کے ہندواتا کی فلسفی سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ اور ہندواتا کی فلسفی اگر دیکھیں تو وہ کس کی ڈیفینسو اسٹریٹجی یا فلسفی پہ کھڑی ہے یا اینکر ہوئی ہے، تو وہ ہمیں چانکیا کتلیا جو ہے اس کی فلسفی سے متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پچھلے 10-15 سال سے، ویسے تو پچھلے 70 سال سے، لیکن پچھلے 10-15 سال سے بالخصوص بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ چانکیا کتلیا کی جو فارن پالیسی ہے اس سے مختلف ڈائریکشن ڈرا کرتے ہوئے وہ اپنے ہندواتے کے نظریے کو خطے میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چانکیا کتلیا نے کیا کہا تھا؟ چانکیا کتلیا نے ایک تھیوری دی تھی، راج مندالا تھیوری۔ اس کی اپنی جو ارش شاستر ہے، اس کی کتاب ہے، بکس، جس کے اندر اس نے یہ کہانیاں ساری اپنے یہ فلسفی درج کی ہوئی ہے۔ بتاتا چلوں کہ یہ جو چانکیا کتلیا تھا، یہ جو انڈیا کی سب سے بڑی کنگڈم گزری ہے چندر گپت اوریا کی، اس کا یہ وزیر تھا، اس کا یہ آپ یہ سمجھے کہ سارا پالیسی ساز تھا، اس پہ اسے رکھی، اور اس کی پالیسیوں کو آگے اشوکا نے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا تھا، اور ہندوستان کی سرحدیں جو ہے نارتھ میں کو ہمالیہ کے پہاڑوں تک لے گیا، ساؤتھ میں وہ انڈین اوشن، مغرب میں ایران اور موجودہ افغانستان، اور مشرق میں وہ سری لنکا کے اکراس تک لے گیا تھا۔ سو وہی اکھنڈ بھارت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ آپ نے حاصل کرنا ہے تو یہ پالیسی، فارن پالیسی اڈاپٹ کریں۔ وہ کیا ہے؟ اس کے چند نقطے ہیں، 2-4، اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ ساری فلسفی سمجھ آ گئی جو آج کل ہو رہی ہے، جو یہ بیانات دے رہے ہیں، سی ڈی ایس دے رہا ہے یا انڈین ڈپٹی چیف دے رہا ہے۔ اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمسایہ جو آپ کا ہے اس کو اپنے لیے ممکنہ دشمن سمجھو۔ اس کا انڈر لائن تھیسس یہی ہے کہ ہمسائے کو، جو ہندو ریاست ہے ہماری، وہ اپنے ہمسائے کو ممکنہ دشمن سمجھے، اور ہمسائے کے ہمسائے کو اپنا دوست سمجھے یا نیوٹرل سمجھے۔ دوسرے لفظوں میں وہ چاہتا ہے جو بھی ہمسایہ ہے اس کو آپ ممکنہ دشمن سمجھیں گے تو آپ اس کے اوپر ڈفرنٹ طریقے سے پریشر ڈالیں گے۔ اکنامک بلیک میلنگ ہے، ملٹری آرم ٹوسٹنگ ہے، اور دوسرے بہت ریسورس کنسٹرینٹ ہے، یہ ریسورس ایکسپلائٹیشن ہے۔ اس کی مدد سے آپ ان پہ پریشر ڈالتے رہیں گے تاکہ وہ آپ کے اندر ڈومینیٹ رہیں آپ سے، اور آپ کی مرضی کے حساب سے اس کی پالیسیاں چلیں۔ اور اس ہمسائے کو صرف آپ اپنی طرف سے نہ کریں بلکہ اس کے ہمسائے کو بھی اس طریقے سے آرم کریں، اپنے لیے اختیار کریں کہ وہ بھی آپ کے ہمسائے پہ پریشر ڈالے۔ سو آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ دونوں طرف سے پریشر میں گھرا رہا ہے، تو اپنے آپ کو وہ ہمیشہ آپ کے ڈیفیکٹو قسم کی سب اسٹیٹ سمجھے۔ یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے۔ اسی کو اس نے نمبر آف ٹائم کہا۔ اس کے جو موسٹ کامن پریورب ہے وہ ہے کہ enemy of your enemy is your friend and friend of your enemy is your enemy۔ اس کی پریمائز ہے، مختلف اس کے جو آرٹیکل ہے اس میں یہی چیز شامل آتی ہے۔
اب دیکھیں اگر یہ اس کی چیز ہے، فلسفی ہے، تو کیا انڈیا اسی پہ عمل نہیں کر رہا؟ انڈیا نے، آپ پچھلا جتنا بھی پیریڈ اٹھا کے دیکھیں، کیا کوئی ہمسایہ اس سے خوش رہا ہے؟ ہر ہمسائے کو اس نے اپنا ڈیفیکٹو بنا کے رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہمسایہ تھا پاکستان، جو اس کے ہند باتہ کے سامنے ہمیشہ کھڑا رہا، دو ویک تھا اس کے مقابلے میں، اور اس کے دو بازو تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ ہندوستان نے پاکستان کے ہمسائے جو مغرب میں تھا، افغانستان، شروع میں اس کے ذریعے سے پاکستان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی ڈفرنٹ ایشوز کے اوپر، اور پھر اپنی پراکسی کے ذریعے سے مشرقی پاکستان کے اندر اسے لا اینڈ آرڈر کی اور ریوالٹ کی ایسی سٹیٹ کریٹ کی جس سے الٹیمیٹلی ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اب اس سے کیا ہوا؟ ایکچولی انڈیا نے اپنے لیے جو ٹو فرنٹ وار تھی اس کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے پاکستان کے سامنے ایک فرنٹ پہ لیا، پاکستان دوسرا فرنٹ ختم کرا دیا۔ جب یہ ہو گیا تو پھر پاکستان پھر بھی اس کے سامنے سسٹین کرتا رہا۔ اس کی سسٹین کے بعد ابھی جو فائنلی مئی میں کنفلکٹ ہوا ہے، اس میں دیکھیں انڈین پراکسی افغانستان سے فطرت الخوارج اور ایران کے بارڈر سے بلوچستان کے اندر فطرت الہندوستان، یہ دونوں انڈین سپارسر تھی اور پاکستان کے خلاف انٹینسیفائڈ قسم کی ریزسٹنس کر رہی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے فورسز کو لورن کرنا اور اس کی فورسز کو مین فورسز سے ڈیٹیچ کرنا، جو کہ انڈیا کے سامنے ایسٹرن فرنٹ پہ نہ چاہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کو اکنامکلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی ایسولیٹ کرنا اور ڈاؤن گریڈ کرنا۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ پاکستان مئی کی وار میں سرخرو ہوا، اور پاکستان اپنے آپ کو ایک بیلنس آف پاور میں، پازیٹو بیلنس آف پاور کے ساتھ خطے میں ابھارنے میں، منوانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اسرائیل جنگ میں اپنے آپ کو خطے میں ایک امن کا سٹیبلائزنگ فورس بنوانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ پاکستان کا جو اوور آل پروفائل تھا وہ اپ ہوا۔ جب وہ اپ ہوا تو انڈیا کے لیے شرمندگی ہو رہی تھی آئندہ کے لیے۔ اب انڈیا نے کیا کیا؟ اس نے دائیں بائیں جو ڈفرنٹ ایونٹ پوسٹ مئی کنفلکٹ ہو رہے تھے ان کو ملا کے اپنے لیے نیا بیانیہ تلاش کیا۔ مثلا ایک ٹرائی لیٹرل انگیجمنٹ تھی پاکستان، افغانستان اور چائنا کی، جس میں افغانستان اور پاکستان کے فیوچر ڈپلومیٹک ریلیشن اپ گریڈ کرنے کی بات ہوئی، اور فطرت الخوارج کے لیے وہاں پر سپیس کو کم کرنے کی بات کی گئی۔ پھر ایران کے اندر، ایران وار کے بعد وہاں پر فطرت الہندوستان کے لیے سپیس جو ہے وہ شرنک ہونی شروع ہوئی۔ انڈیا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگ گیا۔ ساتھ ہی بنگلہ دیش، چائنا اور پاکستان نے ایک نئے سوشو اکنامک فرنٹ پہ کوآپریشن کرنے کی بات کی، جو کہ کسی اور کے خلاف نہیں ہوگا، کیٹیگری انہوں نے منشن کیا، جس سے انڈیا نے فیل کیا کہ شاید نئی اکنامک آرگنائزیشن آ رہی ہے جس میں میری جگہ نہیں ہوگی۔ خطے کے اندر ایک نئی اکنامک پاور اور اکنامک الائنس ابھرے گا، اور وہاں پر طاقت کا توازن جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جائے گا، میرے خلاف ہوگا۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا کو ایک ہوا دکھا رہا ہے کہ نیا الائنس ہمارا جو ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ الائنس دیکھیں تو اس کی بنیادیں تو 10 سال پہلے پڑ چکی تھیں، جب روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ جو ہے وہ سی کی طرف، سی لین کی طرف سری لنکا اور بنگلہ دیش سے چلا، اور سی پیک ہماری طرف سے گیا، اور سینٹرل ایشین سے بھی وہاں پر ٹرین سے ٹریڈ شروع ہوا چائنا کا۔ تو چائنا تو ایزرٹ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اب چائنا، بنگلہ دیش، پاکستان مل کر اس خطے میں اکنامک ریوائول فار دی پرپز آف فائٹنگ اگینسٹ پاورٹی ان دا ریجن اگر کر رہے ہیں تو انڈیا کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انڈیا ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اگر ادھر نہیں ہوگا تو اس کو نیا کون سا الائنس ملے گا؟ گلوبل ساؤتھ میں جگہ نہیں ملے گی۔ وہ گلوبل ساؤتھ نارتھ والوں کو یہ ایک ہوا کھڑا کر کے دکھانا چاہ رہا ہے کہ نئی طاقت امرج ہو رہی ہے اور میرا ساتھ دیں۔ اب یہ وہ سینیریو ہے جس میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین سی ڈی ایس اور انڈین ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف یہ دونوں یہ بیان دے رہے ہیں، اور اسی بیان پہ ان کا فارن آفس بھی آج کل مختلف میڈیا جو کمپین ہے وہ شروع کر چکا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اگر تھوڑا سا عرصہ اور دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ٹوٹل سٹوری انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔